अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। सूरह बकरा की आयत नंबर 124 है जिससे हम आज के दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं। जैसा कि ये बात अर्ज़ की जा चुकी है कि सूरह बकरा को बग़ैर तफ़हीम दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है, जिसमें पहला हिस्सा 152 आयत पर मुश्तमिल है और फिर समझने के एतबार से हमने उसको मज़ीद 3 हिस्सों में तक़सीम किया था और उसमें उसका पहला हिस्सा 39 आयत पर मुश्तमिल है जो कि तमहीदी नौइयत का है। फिर आयत नंबर 40 से 123 तक ये इस हिस्से का एक बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, जिसमें बराह रास्त खिताब बनी इसराइल से है। यानी इन अल्फाज से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब का आगाज़ किया कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, और इन्हीं अल्फाज पर फिर इस खिताब का इख्तिताम भी हुआ आयत नंबर 123 पर। आयत नंबर 124 से 152 तक मैंने अर्ज़ किया था कि ये तहवीली नौइयत के हैं। इसमें अब खिताब का रुख तब्दील भी हो रहा है, यानी साबका उम्मत मुस्लिमा से खिताब का रुख तब्दील करके मौजूदा उम्मत मुस्लिमा को अब खिताब किया जाने वाला है। आयत नंबर 153 में इन अल्फाज से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, और उम्मत मुस्लिमा भी तहवील हो रही है, लिहाजा इसमें तहवील क़िबला का भी तज़किरा इंतहाई तफसील के साथ हमारे सामने आएगा और इस बात को बयान किया जाएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो बनी इस्माइल की कौम ईमान ला चुकी है उनको हम उम्मत मुस्लिमा करार दे रहे हैं। लिहाजा इसमें ये आयत भी आएगी कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, जिसमें दर हकीकत इस उम्मत मुस्लिमा की तासीस का ऐलान किया गया। लिहाजा गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से हो रही है जो कि एक कॉमन शख्सियत है, यानी ये जद्द अमजद जिस तरह बनी इसराइल के हैं उसी तरह ये बनी इस्माइल के भी जद्द अमजद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि मेरा ये वादा ए बनी इसराइल सिर्फ तुमसे ही नहीं था, बल्कि यह है कि मैंने इस अजीम जिम्मेदारी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का इंतखाब किया। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ इम्तिहानात में मुब्तला किया उसका तज़किरा है। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस सरज़मीन हरम मक्के की सरज़मीन में आना और आबाद होना, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उनका इस तौहीद के मरकज़ बैतुल्लाह की तामीर के तज़किरे से अल्लाह तबारक व तआला इस गुफ्तगू का आगाज़ फरमा रहे हैं। लिहाजा इरशाद होता है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और याद करो कि जबकि उसके रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया चंद बातों से, फ़अतम्महुन तो उसने तमाम की तमाम बातें पूरी की, यानी तमाम के तमाम इम्तिहानात में वो कामयाब हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम ये जानते हैं और कुरान हकीम में हम जा बजा ये पढ़ेंगे कि उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इम्तिहान पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बड़े सख्त किस्म के इम्तिहानात लिए, उनके बचपन के हालात से लेकर और आखिर तक के हालात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में जा बजा बयान किया है। फिर उनके ज़िंदगी के जो इम्तिहानात हैं उसमें वो इम्तिहान ज़रवा सलाम की हैसियत रखता है, चोटी की हैसियत रखता है, जिसकी की याद हम हर साल मनाते भी हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, जिसमें उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। तो इसका तज़किरा हो रहा है कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और याद करो उस वक्त को कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों से आज़माया तो उसने वो सब के सब पूरी कर दी। वो इस इम्तिहान में सुरखरू हुए और कामयाब हुए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि बेशक अब मैंने ये इरादा किया है कि मैं तुम्हें तमाम जहान वालों, तमाम इंसानों का, तमाम लोगों का इमाम बनाऊंगा। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मेरी औलाद के लिए भी यही वादा है? क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि मेरा ये वादा इनमें से जो जालिम होंगे उन पर यह पूरा नहीं होगा, उनको ये नहीं पहुँचेगा।
یعنی میں نے اب تمہاری اولاد کو ہی اس امامت کے منصب کے لیے چن لیا ہے، اور میری مدد ان کے شامل حال رہے گی جب تک کہ وہ اس فرائض منصبی کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے۔ جو ہی وہ ظلم کی روش اختیار کریں گے، عہد کی پاسداری نہیں کریں گے اور اپنے اس فرائض منصبی کو بھول جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پھر ان پر میرا عذاب بھی آتا رہے گا اور میرا غضب بھی ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ تو لہذا تمہاری اولاد میں سے وہ جو کہ میرے اس عہد کی پاسداری نہیں کریں گے اور نافرمانی کی روش اختیار کریں گے، وہ اس منصب پر پھر قائم نہیں رہیں گے اور ان کو امامت کی منصب سے پھر معزول کیا جاتا رہے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب کہ ہم نے اس گھر کو، یعنی اس بیت اللہ کو، اس خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کی اجتماع کی جگہ بنائی، لوگوں کے لیے مرکز بنایا، یعنی اسے توحید کا مرکز کے طور پر ہم نے اس کو قائم کیا۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کی رجوع کرنے کی جگہ، لوگوں کا مرجع اور لوٹنے کی جگہ بنایا۔ وَأَمْنًا، اور اس کو ہم نے امن کا گہوارہ بنایا، اس کو ہم نے حرم قرار دیا، اس میں اب ہمیشہ امن قائم رہے گا، اس پورے کے پورے شہر میں کوئی قتل و غارت اور جنگ و جدال کا معاملہ نہیں ہوگا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قیام گاہ میں ایک نماز کی جگہ بنا لو، یعنی یہ سرزمین مکہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قیام گاہ بنائی ہے، جس میں آپ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، اس میں ایک نماز کی جگہ یعنی مسجد بنا لو۔ مقام ابراہیم سے دراصل مراد یہ سرزمین مکہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس میں ایک مسجد بناؤ، اور اسی لیے اس خانہ کعبہ کو مسجد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے حکم دیا، ہم نے پابند کیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے، میرے اس گھر کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھو گے، صفائی ستھرائی کا بھی اس میں اہتمام رکھو گے، اور باطنی نجاست سے بھی پاک رکھو گے، یعنی شرک سے میری اس گھر کو پاک رکھو گے، شرک کی آلودگی اس میں کسی طرح بھی در نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ کس مقصد کے لیے پاک رکھو گے، کن لوگوں کے لیے پاک رکھو گے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ جو کہ طواف کرنے والے ہوں گے، اعتکاف کرنے والے ہوں گے اور رکوع اور سجود کرنے والے ہوں گے۔ یہ عبادت کی مختلف صورتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ طواف اس کے اندر ایک بڑی اہم عبادت ہے جو کہ صرف اسی گھر میں ہی کی جا سکتی ہے، جو کہ اسی گھر کے لیے ہی مخصوص ہے یہ عبادت۔ طواف در حقیقت اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ قدیم زمانے سے یہ روایت رہی ہے کہ جس کو کسی کے نظر کیا جاتا تھا اس کو اس کے گرد پھیرے دیے جاتے تھے، اور عام طور پر یہی 7 پھیرے دیے جاتے تھے، 7 چکر لگائے جاتے تھے۔ تو طواف اصل میں اس چیز کا علامتی اظہار ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نظر کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بڑی ایک اہم عبادت ہے طواف، جو کہ عمرہ اور حج کا رکن رکین بھی ہے، اور ویسے بھی یہ ایک خاص عبادت ہے جو صرف اسی جگہ پر خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اور والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ اعتکاف اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بھی گھر میں کیا جا سکتا ہے، کسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے، یعنی یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی فارغ کر دینا اور کنسنٹریٹ ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، یہ در حقیقت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور رکوع اور سجود یہ نماز کے 2 ارکان ہیں، 2 اہم رکن، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ رکوع ہے، اور مزید جھک جانا یہ اصل میں سجود ہے، جس کا کہ اظہار ہم نماز میں کرتے ہیں۔ تو طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے اور خصوصاً نماز کے لیے تم میرے اس گھر کو پاک رکھو گے، ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھو گے، اور شرک کی آلودگی سے بھی تم اس کو پاک رکھو گے۔ ارشاد ہوا کہ اس موقع پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی نقل فرما رہے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے رب ہمارے اس گھر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یعنی عرب کی سرزمین کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت کم علاقے تھے کہ جہاں پر کوئی امن کا معاملہ ہو سکتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر یہ دعا بھی کی کہ یہ گھر اس طریقے سے دنگے فساد کا مرکز نہ بنا رہے،
جیسا کہ عرب کی اور سرزمین لوٹ مار، دنگ فساد اور جنگ جدال کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی دولت سے نواز، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یعنی یہ علاقہ ایک بنجر علاقہ تھا، جس کو قرآن حکیم بھی تعبیر کرتا ہے کہ یہ وادی غیر ذی زر ہے، جس میں زراعت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب میں اپنی اولاد کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں، تو ان کے لیے اے رب ہمارے خاص طور پر اپنے پاس سے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پہلے تنبیہ ہو چکی تھی کہ جب انہوں نے امامت کے زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری اولاد کو بھی کیا اسی طریقے سے امامت کی سرفرازی ملتی رہے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نہیں، امامت کا معاملہ تو اور ہے، یہ تو میں صرف ان لوگوں کو ہی دوں گا جو کہ میرے بندے بن کر رہیں گے اور میرے اس عہد کی اور میرے اس میثاق کی پاسداری کرتے رہیں گے جو ہم ان سے لیتے رہے ہیں۔ لیکن رزق کا معاملہ میں ایسا نہیں ہے، رزق تو میں سب کو دوں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ قال ومن کفر، اور جو کوئی بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، منکر ہوگا، فأمتعہ قلیلا، تو میں اس دنیا کی تھوڑی زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا، اس دنیا کی تھوڑی زندگی میں اس کو مال و متاع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا آگ کی عذاب کی طرف، اس کی اس کفر کی پاداش میں، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کا یہ تذکرہ اور ان کے کعبہ کی تعمیر کا یہ ذکر ابھی جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات جو کہ پڑھی گئی ہیں، ان کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے: اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترے، فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے لوگوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، اللہ نے فرمایا اور جو منکر ہیں چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔